Baba ne yaparsın? Baba. Baban olasın. अस्सलामुअलैकुम। इस किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि अर्तुरुल सराय के अंदर आ जाता है, जिधर अर्तुरुल को आते साथ ही उमर साहब घेर लेते हैं। वो अर्तुरुल बे से सवाल करते हैं, अगर आप कातिलों की तलाश नहीं कर पाए तो आपकी मेरा सामना करने की हिम्मत कैसे हुई अर्तुरुल बे? अर्तुरुल को इंतहाई ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अर्तुरुल कहता है, मेरे बेटे उस्मान और साउची उस हमले के चश्मदीद हो चुके थे और पता है उन्होंने उनको भी मारने की कोशिश की थी। फिर आगे से उमर बे कहते हैं, आपके बेटे गुंदुज ने मेरे सिपाहियों को मारा है और अब वो जिंदान से भाग गया है। अर्तुरुल जब ये सुनता है तो वो परेशान हो जाता है। उमर साहब कहते हैं, जबकि हम इस मसले में फंसे हुए हैं, मैं आपकी झूठ से बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ अर्तुरुल साहब। और अर्तुरुल बे को उमर साहब पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं? आपने ये कैसे तसव्वुर कर लिया कि गुंदुज जिंदान से भाग गया है? उमर साहब कहते हैं, मेरी बेटी जब वहां गई थी तो उसने खुद अपनी आंखों से ये देखा और वो सिपाही जो जुर्म में उसका साथी था उसने बताया कि गुंदुज वहां से भाग गया है। अर्तुरुल कहता है, आप जिंदान में क्या कर रही थी? हाँ एबलीगी खातून, मुझे बताएं आपको उधर क्या काम था? आप जिंदान के अंदर क्यों गई थी? उमर साहब को इधर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से अपनी तलवार निकालता है और अर्तुरुल बे के गर्दन के ऊपर रख लेता है। अर्तुरुल बे एक जगह पर साकिन हो जाते हैं। उमर बे अर्तुरुल बे से कहता है, अर्तुरुल अब मुझे बताओ। और इसी दौरान अर्तुरुल बिल्कुल खामोश रहता है। तो उमर बे अपने सिपाही से कहता है, दरवाजा बंद कर लो। सिपाही दरवाजा बंद कर लेते हैं और अर्तुरुल की तलवार लेने के लिए जो ही एक सिपाही आता है तो अर्तुरुल जवाबी कार्रवाई करता है और एकदम से उमर साहब की गर्दन पर तलवार रख लेता है। एबलीगी खातून हैरान हो जाती हैं। इसी दौरान यहाँ दरवाजे के ऊपर बाहर से सिपाही हमला आवर होने लग जाते हैं और बाहर से आवाजें लगाते हैं, हुजूर क्या आप ठीक हैं? अर्तुरुल कहता है, अब तुम अपने सिपाहियों से कहोगे कि अपनी तलवारें फेंक दें। उमर साहब कहते हैं, अपनी तलवारें फेंक दो। अर्तुरुल इंतहाई जरा गुस्से में आता है। वो दरवाजा खुलवाता है और सब सिपाही अंदर आते हैं। अर्तुरुल कहता है, तुमने जिंदान में जाकर किसी को लाने की जुर्रत कैसे की? ये कैसी गुस्ताखी है? अब तुम सबसे तलवारें ले ली जाएंगी। तुम जिंदान में कैसे जा सकते हो? उमर साहब बिल्कुल परेशान था। अर्तुरुल कहता है, मेरे यहाँ होते हुए तुम काजी और वकील बनने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हो? हाँ मुझे बताओ, मैं तुम्हारे हथियार जब्त कर लूंगा। तुम सराय में मेरे आदमियों
के मातहत रहोगे। और इसके अलावा अब अगर तुमने एक और अहमकाना हरकत की तो मेरी तलवार तुम्हारी जिंदगियां लिए बगैर वापस म्यान के अंदर नहीं जाएगी। फिर अर्तुगरुल एबलेग खातून की तरफ उमर साहब को छोड़ देता है और उमर साहब एबलेग खातून को देकर कहता है कि अपने बाबा को अपनी हद में रहने दो और इनका ख्याल रखो। और एबलेग खातून उमर साहब को लेकर बाहर चली जाती हैं। इसके बाद अर्तुगरुल चारे को अपने पास बुलाता है ताकि उससे पूछगिछ करे कि गुंदुस कहाँ चला गया। और चारे अर्तुगरुल को सारी बातों से आगाह करता है। वो कहता है गुंदुस के बारे में मैं जो कुछ जानता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। अर्तुगरुल कहता है अच्छा बताओ। आगे से चारे कहता है जब उसने अपने भाइयों का सुना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वो परेशानी में अपने भाइयों के पीछे जाना चाहता था और इसीलिए वो वहाँ से निकल गया। अर्तुगरुल कहता है अब बताओ कि गुंदुस कहाँ है। चारे कोई जवाब नहीं देता। बमसी कहता है चारे बेटा तुम जो जानते हो हमें सब कुछ बता दो। चारे से बमसी मजीद कहता है देखो हम पहले ही आसमान से गिरे खजूर में अटके हुए हैं, चलो मुझे बताओ बेटा। चारे कहता है मुझे नहीं मालूम हजूर, मुझे नहीं मालूम। चारे कहता है अर्तुगरुल बे जब उसे मालूम हुआ कि उसके भाई बिल्कुल महफूज हैं तो यकीनन वो वापस आ जाएगा। अर्तुगरुल कहता है चारे देखो बेटा उस दिन सराय में गुंदुस की तरह तुमने मुझसे भी झूठ बोला। चारे बिल्कुल शर्मिंदा हो जाता है और अर्तुगरुल के सामने उसकी नजरें नीचे झुक जाती हैं। अर्तुगरुल उससे मजीद ज्यादा चंद बातें करता है और उससे सच उगलवाने की पूरी कोशिश करता है। वो इधर चारे को समझाता भी है कि तुम गुंदुस के साथ बुरा कर रहे हो, हमें बताओ कि गुंदुस किधर है। और फिर चारे अर्तुगरुल बे को वो बताता है जो कि उसे मालूम था, यानी सारी बातें नहीं बताता मगर वो सब कुछ बताता है जो वो जानता था कि गुंदुस यहाँ से निकलेगा और जाएगा। मगर अभी भी अर्तुगरुल बे को शक था। वो चारे को उधर से रवाना कर देते हैं। इसके बाद ट्यूक्लियस को दिखाया जाता है जिसकी बेटी उसके पास रो रही थी और इधर ट्यूक्लियस को इंतहाई ज्यादा तकलीफ थी और यहाँ ट्यूक्लियस तकलीफ में तड़प रहा था। फिर इसके बाद तुर्गुत को मिर्गन के साथ दिखाया जाता है और उन्हीं मंगोल जासूसों के साथ भी दिखाया जाता है जो कि जंगल के अंदर मौजूद थे। इधर वो लोग खाना बना रहे थे। किसी दौरान अमीर बहाउद्दीन इधर आ जाता है। मिर्गन और वो दो मंगोल जासूस अमीर बहाउद्दीन से मिलने के लिए चले जाते हैं मगर तुर्गुत यहाँ ही था। वो आग के पास बैठा हुआ था। मिर्गन जाता है और जाकर उन जासूसों के हमरा अमीर बहाउद्दीन से मुलाकात करता है। अमीर बहाउद्दीन से वो जासूस कहते हैं संदूक हमसे ले लिया गया है, हमें बताओ ये हमारे साथ कौन कर सकता है। बहाउद्दीन कहता है यकीनन मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसी ने ये किया होगा। वो कहते हैं हाँ बताओ जल्दी। तो बहाउद्दीन उन्हें अर्तुगरुल का बताता है और तुर्गुत आग के पास बैठा ये सुनकर इंतहाई ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका दिल कर रहा था कि वो जाए और बहाउद्दीन को मार दे मगर बहाउद्दीन का शक उसके ऊपर नहीं जाता और तुर्गुत भी बहाउद्दीन की तरफ नहीं जाता। मिर्गन और वो दो मंगोल जासूस सारी मालूमात लेने के बाद मजीद आगे आ जाते हैं और आपस में बैठ जाते हैं। इधर मिर्गन आता है और आकर तुर्गुत से चंद बातें करता है और तुर्गुत को चंद हालात से आगाह भी करता है कि अमीर बहाउद्दीन ने मंगोलों को बता दिया है। अब इन मंगोलों ने अगर हलाकू खान तक ये खबर पहुंचा दी तो बहुत बुरा हो सकता है। इधर हो जाता है हमारी आज के इस एपिसोड का इख्तिताम। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जुल्म की ममानियत का बयान अल्लाह ताला ने फरमाया और जल्द तर्जुमा और जल्द जान जाएंगे जिन्होंने जुल्म किया कि कौन सी जगह फिरने की फिर जाएंगे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म दरअसल क़यामत के नहरों में से एक है। आपका इरशाद मुबारक है जिसने ज़मीन की एक बिलपुश्त भर जुल्म किया जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर नाव कब्ज़ा कर लिया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सातों ज़मीनें इसके गले में डाल देगा कि अब उठाओ ये जुल्म और इसकी सज़ा। तीन ऐसी बातें हैं कि जिसमें होंगी अल्लाह ताला इसका हिसाब आसान कर देगा, ये इसे जन्नत में अपनी रहमत से दाखिल कर देगा। सहाबा किराम ने पूछे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं? फरमाया जो तुझे महरूम रखे तो उसे दे, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़, जो तुझ पर जुल्म करे तो उसे माफ़ कर दे। जब तूने ये काम किए तो तुझे जन्नत में दाखिल कर देगा। मसनद अहमद में दो इसनाद के साथ मरवी है कि इनमें से एक रवायत
سکر کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے عمدہ ترین اعمال بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اے عقبہ جو تجھ سے جوڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو دے، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ حاکم نے یہ اضافہ کیا، خبردار جو چاہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کا رزق فراخ ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ بعض کتب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا غضب اس پر شدید ہے جو اس پر ظلم کرے جس کا میرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ جب تم برسر اقتدار ہو تو ظلم ہرگز نہ کرنا، اس لیے کہ ظلم کا انجام یقیناً ندامت ہوتا ہے۔ تیری آنکھیں سو رہی ہیں اور مظلوم جاگ رہا ہے اور تیرے خلاف بدعا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نہیں سوتی۔ جب ظالم آدمی زمین پر ظلم کرنے لگے اور برے کاموں میں سرکشی کرتے ہوئے ڈوب جائے تو اس سے حوادث زمانہ کے سپرد کر دے، اس لیے کہ وہ ظاہر ہوگا جو اس کے صحاب میں نہ تھا۔ بعض سلف کا فرمان ہے، کمزور پر ظلم نہ کرو ورنہ تم بدترین طاقتوروں میں سے ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرخات بھی گائے ظالم کے ظلم کے خوف سے گھونسلے میں مر جاتی ہے کہ کہیں اس پر عذاب آئے تو سب ہی نہ گھر جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب حبشہ جانے والے مہاجرین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے وہاں کی کوئی عجیب بات نہیں بتاؤ گے؟ جو تم نے سرزمین حبشہ میں دیکھی ہو۔ حضرت قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں سے تھے۔ بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک روز وہاں بیٹھے تھے کہ وہاں کی ایک بوڑھی عورت گزری جس سے اپنے سر پر پانی کا گڑھا اٹھا رکھا تھا۔ ایک نوجوان گزرا، اس نے عورت کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ مارا اور اسے دھکا دے دیا۔ عورت بیچاری گھٹنوں کے بعد گر پڑی اور اس کا گڑھا ٹوٹ گیا۔ جب اٹھی تو اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، کس قدر مغرور ہو تم، جب دیکھو گے جب اللہ تعالیٰ کرسی بچھائے گا تو تم کل قیامت کے دن اپنے اور میرے درمیان معاملے کا فیصلہ دیکھ لو گے۔ راوی کہتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس قوم کو کیسے پاک کرے گا کہ جس کے توانات سے کمزور کے حق میں بدلہ نہیں لیا جاتا۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 لوگوں پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہے، اگر چاہے تو دنیا ہی میں اس پر غضب جاری کر دے ورنہ آخرت میں انہیں اس کی وجہ سے آگ میں ڈال دے۔ نمبر 1، قوم کا وہ حاکم جو رعایا سے اپنا حق لے اور ان کے ساتھ انصاف نہ کرے اور نہ ان سے ظلم دور کرے۔ نمبر 2، قوم کا وہ لیڈر کہ لوگ اس کی اطاعت کریں اور وہ طاقتور اور کمزور کے درمیان مساوات نہ رکھے اور فحشات نفرت کی بات کرے۔ نمبر 3، وہ آدمی جو اپنی بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم نہ دے اور امور دینی انہیں نہ سکھائیں۔ نمبر 4، وہ آدمی جو کسی مزدور سے پورا کام لے مگر اس کی مزدوری پوری ادا نہ کرے۔ نمبر 5، وہ آدمی جو اپنی بیوی پر مہر کے سلسلہ میں ظلم کرے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی اور مخلوق نے سروں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیا اور کہا، اے رب تعالیٰ تو کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں مظلوم کے ساتھ ہوں تاکہ اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ حضرت وہب بن منبع سے مروی ہے کہ ایک جابر آدمی نے ایک مال بنوایا
اور خوب پختہ کیا۔ ایک غریب بوڑھی آئی جس نے اس کے ایک طرف گھسیٹا گٹیا سی بنا لی جس میں راکھ رہے۔ ایک دن وہ ظالم آدمی سوار ہو کر مالک کے گرد گھوم رہا تھا۔ اس نے یہ کٹیا دیکھی تو پوچھا یہ کس کی ہے؟ بتایا ایک غریب عورت کی ہے۔ اس نے اسے گرانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ گرا دی گئی۔ جب بوڑھی آئی تو پوچھا اسے کس نے گرایا؟ بتایا کہ اسے ظالم بادشاہ نے دیکھا تو گرا دیا۔ بوڑھی نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اے رب تعالیٰ میں یہاں نہیں تھی مگر تو کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا مال اس کے اوپر الٹ دے، چنانچہ اس ظالم پر اس کا مال الٹ دیا۔ منقول ہے کہ ایک برقی وزیر نے اپنی بیٹی کے برائے گرفتار ہو کر قید خانہ میں گیا۔ بیٹے نے کہا ہے ابا جان، عزت کے بعد ہم قید و ذلت میں چلے گئے۔ اس نے کہا ہے بیٹا، کسی مظلوم کی بددعا رات کو سر کر ہم تک پہنچ گئی اور ہم اس سے غافل رہے، مگر اللہ عز و جل بے خبر نہیں ہوتا۔ حضرت یزید بن حکیم کا فرمان ہے، مجھے سب سے زیادہ اس آدمی سے ڈر لگتا ہے کہ جس پر میں ظلم کروں اور اس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو۔ وہ مجھے کہہ رہا ہو اللہ ہی میرے لیے کافی مددگار ہے، میرے اور تیرے درمیان اللہ ہی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز ظالم آئے گا، تب وہ دوزخ کے پل پر پہنچے گا، مظلوم سے ملے گا اور اسے اپنے مظلوم کا جرم معلوم ہو جائے گا۔ مظلومین ظالموں کے ساتھ مباحثہ جاری رکھیں گے، آخر کار ان کے پاس موجودہ تمام نیکیاں لے لیں گے۔ اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو اسی قدر ان کی برائیاں اٹھائیں گے جس قدر ان پر ظلم کیا ہوگا، حتیٰ کہ دوزخ کی آخری حصے میں جا گریں گے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھایا جائے گا، پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا جس کو دور والے بھی اس طرح سنیں گے جس طرح قریب والے سنیں گے، میں بادشاہ بدلہ لینے والا ہوں۔ کسی جنتی کو سنیں گے جس طرح قریب والے سنیں گے، میں بادشاہ بدلہ جنتی کو جنت میں نہیں جانا چاہیے کہ ایک دوسری بھی کسی ظلم کو بدلہ مانگ رہا ہو، حتیٰ کہ تھپڑ یا اس سے زیادہ مطالبہ ہو، اور کسی دوسری کو تب تک دوزخ میں نہیں جانا چاہیے کہ اس کے پاس کسی پر ظلم ہو، حتیٰ کہ تھپڑ یا اس سے زیادہ ہو، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسا حال ہوگا، اور ہم کیسے ننگے پاؤں ہوں، ننگے بدن اور ان کے ساتھ بے ساختہ بے ختنہ ہوں گے؟ فرمایا نیکی اور برائیوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ہی ایک روایت میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ظلم کے ساتھ ایک کوڑا مارا قیامت کے دن اس سے قصاص لیا جائے گا۔ ایک عجیب واقعہ منقول ہے کہ کسرا نے اپنے بچوں کو اردو سکھانے کے لیے ایک استاد رکھا۔ جب بچہ خوب علم و ادب والا ہو گیا تو ایک روز استاد نے بچے کو بلایا اور اسے بغیر جرم اور بغیر کسی سبب کے خوب مارا۔ بچے نے استاد کے خلاف دل میں غصہ چھپائے رکھا۔ جب اس کا باپ فوت ہوا اور اس کے بعد وہ بادشاہ بنا تو اس نے استاد کو بلایا اور پوچھا تم نے مجھے فلاں دن اس طرح بغیر کسی جرم و سبب کے اس قدر کیوں مارا؟ استاد نے کہا اے بادشاہ، تو بہت ہی کمال و فضیلت والا بن چکا ہے اور میں نے سمجھ لیا کہ اب تو اپنے باپ کے بعد بادشاہ ہوگا، اس لیے میرا ارادہ ہوگا کہ میں تمہیں مارنے کا مزہ اور ظلم کا دکھ سکھاؤں تاکہ تو اس کے بعد کسی پر ظلم نہ کرے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، پھر اسے انعام دے کر رخصت کیا۔
اللہ تعالیٰ تکبر و عجب کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ یہ یاد رکھو کہ کبر اور عجب یہ دو چیزیں تمام فضائل کو تباہ کر دیتی ہیں اور زائل برے افعال کا باعث ہوتی ہیں۔ یہی رضالت کافی ہے کہ انسان نصیحت کی بات نہ سنے اور ادب کی بات قبول نہ کرے۔ بزرگوں کا فرمان ہے کہ حیا اور تکبر کے درمیان علم برباد ہو جاتا ہے۔ علم تکبر کے ساتھ جنگ کرتا ہے جیسے بلند عمارت کے ساتھ سیلاب کی جنگ ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے تکبر کے طور پر کپڑا گھسیٹا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حکماء کا فرمان ہے، تکبر کے ساتھ سلطنت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر کے ساتھ ساتھ فساد کا ذکر کیا اور فرمایا، ترجمہ: یہ پچھلا گھر ہے، ہم اسے ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں بلندی اور سرکشی نہیں چاہتے اور نہ فساد چاہتے ہیں۔ اور فرمایا، ترجمہ: البتہ میں اپنی نشانیوں سے ان کو پھیر دوں گا اور جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ ایک حکیم کا فرمان ہے، میں نے حال میں تکبر کو دیکھا کہ اس کی حالت بگڑ گئی، یعنی جس پر عقیدہ تھا وہ نعمت چھن گئی۔ ابن عوانہ بدترین آدمی تھا، وہ بہت متکبر تھا۔ بتاتے ہیں کہ اس نے غلام سے کہا، مجھے پانی پلاؤ۔ غلام نے کہا، ہاں۔ وہ کہنے لگا، ہاں وہی کہتا ہے کہ جو نہیں پر قدرت رکھتا ہو، اس لیے میں اسے تھپڑ لگاؤں گا۔ چنانچہ اسے تھپڑ لگا دیا۔ اس نے ایک کسان کو بلایا، اس سے بات کی، پھر اس کو عقیل گردانتے ہوئے کولی کرنے لگا کہ کہا کرتے ہیں فلاں نے اپنے آپ کو اس مقام پر بٹھا رکھا ہے کہ اگر اس سے گرا تو پھوٹ جائے گا۔ جاہز کا قول ہے کہ قریش سے بنو مخزوم اور بنو امیہ اور بعض کچھ عرب یعنی بنو جعفر، بنی کلاب اور بنی زرارہ بن ہدی میں سے کچھ لوگ متکبر ہیں اور فارس کے بادشاہ تو دوسرے لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو ان کا مالک قرار دیتے۔ بنی عبدالدار کے ایک آدمی کو کسی نے کہا، تم خلیفہ کے پاس نہیں جاتے؟ اس نے کہا، مجھے خطرہ ہے کہ پل میری بزرگی کو اٹھا نہیں سکے گا۔ حجاج بن ارطا کو کسی نے کہا، تم جماعت میں شریک نہیں ہوتے؟ اس نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ سبزی فروش کے درجے کے لوگ میرا سامنا کریں گے۔ بتاتے ہیں کہ وائل بن حجر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اسے قطع زمین عطا کیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یہ زمین میں اسے دے دیں اور اسے لکھ دیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سخت گرمی میں دوپہر کے وقت اس کے ساتھ گئے اور اس کی اونٹنی کے پیچھے پیدل چلے۔ سورج کی گرمی جلا دینے والی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھا لو۔ اس نے کہا، تم بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہو۔ انہوں نے فرمایا، اپنی جوتی سے مجھے دے دو تاکہ زمین کی تپش سے بچو۔ وہ کہنے لگا، اے ابن ابی سفیان، میں بخل کی وجہ سے انکار نہیں کرتا، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تو نے میری جوتے پہن لیے تو یمن کے اقوال تک پہنچ جائے گا کہ بس تیرا اس قدر کافی شرف ہے کہ تو میرے اونٹنی کے سائے میں چلے۔ بتاتے ہیں کہ یہی متکبر شخص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ان سے ملا تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھایا اور اس سے ہم کلام ہوئے۔ مسرور بن ہند نے ایک آدمی کو کہا، کیا تجھے پہچانتا ہوں؟ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، میں مسرور بن ہند ہوں۔ اس نے کہا، میں تجھے نہیں جانتا۔ مسرور نے کہا، اس لیے کہ ہلاکت سے جو چاند کو نہیں پہچانتا، وہ احمق جو تکبر چھپائے اس سے کلام فریب دے رہا ہے۔ اگر تم جانتے کہ تکبر میں کیا آفت ہے تو تکبر نہ کرتے۔ تکبر دین کو برباد کرنے والا ہے اور عقل کو کم کرنے والا ہے، عزت تباہ کرنے والا۔ اس لیے بیدار ہو جا
ایک قول کے مطابق تکبر صرف وہی کرتا ہے جو ذلیل آدمی ہو، اور تواضع وہی کرتا ہے جو بلند درجہ کا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ نمبر 1 بخل، جس کی اطاعت کی جائے، یعنی بخل پر عمل ہو۔ نمبر 2 خواہش، جس کی اتباع کی جائے۔ نمبر 3 انسان اپنے نفس پر تکبر کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے اپنے اولاد کو بلایا اور فرمایا میں تمہیں 2 باتوں کو حکم کرتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم کرتا ہوں، اس لیے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے اندر سب کچھ ان کے اندر ہے سب رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلہ والا پلہ بھاری ہوگا، اور اگر آسمان و زمین کو ایک حلقہ میں رکھا جائے اور ان پر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو دونوں کو توڑ دے، اور میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ، ترجمہ اللہ پاک ہے اور اس کی حمد ہے، پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ ہر چیز کی صلاۃ، نماز، دعا یہی ہے اور اس کے ذریعے ہر چیز کو روزی ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے خوشخبری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا اور وہ ظلم کرتا نہ مرے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بازار سے گزرے، ان کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا تھا، ان سے کسی نے پوچھا یہ کیوں اٹھا رکھا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے مستغنا کر دیا؟ فرمایا میں نے چاہا کہ اپنے آپ سے تکبر دور کر دوں۔ تفسیر قرطبی میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اپنے پاؤں نہ ماریں، یعنی فخر و غرور کی خاطر اور مردوں کو مائل کرنے کی خاطر ایسا کرنا جرم ہے۔ اس طرح جو مرد جوتے زمین پر مارتا گزرے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ تکبر و عجب بڑا گناہ ہے۔ یتیم پر احسان کرنا اور ظلم سے پرہیز کرنا۔ بخاری شریف میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور شہادت کی اور درمیانی عہدے کے ساتھ اشارہ کیا اور درمیان میں ذرا سا فاصلہ رکھا۔ مسلم شریف میں یتیم کی کفالت کرنے والا اپنا ہو یا دوسرے کا، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، اور شہادت کے درمیانی عہدے کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ ایک جماعت سے مروی ہے اور حاکم نے اسے صحیح بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فرمایا آپ کی بنائی جانے پشت دوریوں نے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اہل خانہ کے لیے ایک بکری ذبح کی تھی اور خود کھائی، مگر روزے دار بھوکا یتیم مسکین آیا اسے نہیں کھلائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخلوق کی سب سے زیادہ محبوب بات یہ ہے کہ وہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ محبت رکھے، اور انہیں حکم دیا کہ کھانا تیار کرے اور مساکین کو اس پر بلائے، چنانچہ انہوں نے اس پر ایسا ہی کیا۔ شیخین بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین پر خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والے کی طرح ہے، اور میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا وہ اس قیام شب کرنے والے کی طرح ہے جو سست نہ ہو اور نہ اس روزے دار کی طرح ہو جو افطار نہ کرے۔ بعض سلف کا قول ہے میں شروع میں بدمست شرابی اور گناہ میں مبتلا رہتا تھا، ایک روز میں نے ایک یتیم کو دیکھا تو میں نے اس کی ایسی عزت کی جیسے اپنے بچوں کی عزت کی جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عزت کی۔ پھر میں سو گیا، میں نے عذاب کے فرشتوں کو دیکھا، انہوں نے مجھے پکڑ کر سختی کے ساتھ دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اچانک وہ یتیم آڑے آ گیا۔ حقائق ایک انیسہ سرد کی بیٹیاں تھیں جو لوگوں ماں سے تجھے وہ آدمی فوت ہو گیا، ان پر فقیر کی سختی آئی، آخر کار وہ ذلت کے خوف سے وطن سے نکلیں، وہ شہر کی ایک ویران مسجد میں آئیں، ان کی ماں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا،
عورت کی خوراک کی تلاش میں نکلی۔ وہ شہر کے ایک بڑے آدمی کے پاس گئی۔ وہ مسلمان تھا۔ اس کے سامنے اپنا حال بیان کیا۔ اس نے اس کی تصدیق نہیں کی اور کہا ضروری ہے کہ اس پر میرے پاس گواہ لاؤ۔ اس نے کہا میں مسافر عورت ہوں۔ اس آدمی نے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ ایک مجوسی کے پاس سے گزری، اس کے سامنے حالات بیان کیے۔ اس نے تصدیق کی اور اپنی ایک بچی وہاں بھیجی۔ وہاں انہیں لے کر آ گئی۔ اسے اور اس کے بچوں کو گھر میں ٹھہرایا اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ جب نصف رات ہوئی تو اس مسلمان نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر پر قیامت کا پرچم لیے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس بڑا سا مال ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک مسلمان آدمی کے لیے۔ اس نے کہا میں مسلمان موحد ہوں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس گواہ لاؤ۔ اب وہ حیران ہوا۔ آپ نے اسے ادویہ حضرت کا واقعہ بتایا۔ اب وہ آدمی انتہائی غم اور پریشانی میں بیدار ہوا اور اس وجہ کی بہت تلاش کی۔ آخر کار معلوم ہوا کہ وہ مجوسی کے گھر میں ہے۔ اس نے مجوسی سے کہا اسے میرے وہاں بھیج دو، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا اس کی وجہ مجھے بہت ہی برکات نصیب ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے مجھے بہت برکات نصیب ہوئی ہیں۔ مسلمان نے کہا 1000 دینار لے لو اور انہیں میرے سپرد کر دو۔ اس نے جبر کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگا تو جو چاہتا ہے وہ اس کا میں زیادہ مستحق ہوں۔ تم نے جو خواب میں مال دیکھا ہے وہ میرے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم مجھ پر اپنے اسلام کا فخر جتاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قسمیں اور میرے گھر والے سونے سے پہلے یہ سبھی عورت کے ہاتھ مسلمان ہو چکے ہیں، اور میں نے بھی وہی خواب دیکھا ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ابھی عورت اور اس کی بیٹیاں تیرے گھر میں ہیں۔ میں نے عرض کیا ہاں اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ مال تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے ہے۔ وہ مسلمان چلا گیا اور اس پر اس قدر غم زدہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حرام خوری سے پرہیز۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو، ترجمہ ہے ایمان والو ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ اس کے مفہوم میں اختلاف ہے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سود کھانا، جوا، لوٹ مار، چوری، خیانت، جھوٹی گواہی اور جھوٹی شہادت کے ذریعے مال حاصل کرنا سب حرام خوری میں داخل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ وہ مال ہے جو انسان دوسرے سے کسی عوض کے بغیر حاصل کرے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو بڑی دقت محسوس ہوئی کہ وہ کس کے گھر سے بھی نہیں کھاتے تھے۔ آخر کار سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ اور جو کچھ حرج نہیں کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے والدین کے گھروں سے کھاؤ اور اس طرح دوستوں کے یہاں سے کھاؤ۔ ایک قول کے مطابق پہلی آیت سے مراد عقود فاسد ہیں اور اس کی وجہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ یہ آیت ہے منسوخ نہیں ہوئی اور نہ ہی قیامت تک منسوخ ہو گئی۔ باطل طریقہ سے کھانا ہر اس پر مشتمل ہے جو حق طریقہ پر لیا ہو۔ چنانچہ ظلم کر کے حاصل کرنے والا کرے، مثلا چھین کر، خیانت کر کے، چوری کر کے یا کھیل کود اور مذاق میں لیا ہوا جیسے کہ جوا اور کھیل کود، اس کا ذکر آگے آئے گا، یا فریب اور دھوکہ کے ساتھ ہو، مثلا عقود فاسدہ کے ذریعے حاصل کرے اور اس کی تائید ایک مذکور قول سے ہوتی ہے، ایک قول سے بھی ہوتی ہے۔ یہ آیت انسان کے اس خرد نوش اور اپنے مال کو بھی شامل ہے جو وہ حرام میں خرچ کرے، اور دوسروں کے مال کو بھی شامل ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ سوائے اس صورت کے
کہ سوداگری ہو، ہاتھوں ہاتھ پھیراتے ہو کہ اس کو اپنے درمیان یہ استغشاء منقطع ہے، اس لیے کہ تجارت و باطل میں داخل نہیں، چاہے جو بھی مفہوم لیا جائے اور سب کے ساتھ اس کی تعدیل تب ہوتی ہے کہ یہ متصل ہو، مگر یہ اس کا مال نہیں۔ اگر یہ تجارت معاوضہ کے عقد کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، یعنی تجارت میں ایک چیز لے کر معاوضہ میں دوسری چیز یا نقدی لینا ہوتی ہے، مگر قرض ربا جس میں عوض نہیں ہوتا، دوسری دلال کے باعث تجارت کے ساتھ لاحق ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ بھی ہے، ترجمہ تمہاری رضامندی کے ساتھ، یعنی جائز طریقے سے بخوشی تو دو درست ہے، اور یہ جو خصوصیت کے ساتھ کھانے کا ذکر کیا اس میں مفہوم بند نہیں، بلکہ عام طور پر فائدہ اٹھانے کی یہی صورت ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا ترجمہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں۔ احادیث میں اس پر کثرت سے شواہد اور البتات آئے ہیں۔ مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاکی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بھی وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا۔ فرمایا ترجمہ اے رسولوں پاک سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پھر دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا ترجمہ اے ایمان والو پاک چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں روزی دی۔ پھر اس آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، پریشانی بال اور غبار آلود ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کہہ رہا ہے اے رب مگر اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس حرام کی سے رضا ملی، اب اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ طبرانی میں حسن سند کے ساتھ مروی ہے، حلال طلب کرنا ہر شخص پر واجب ہے۔ طبرانی البقی میں ہے فرائض کے بعد حلال طلب کرنا فرض ہے۔ ترمذی میں ہے اور اسے صحیح غریب بتایا، نیز حاکم کی روایت ہے اور اسے صحیح بتایا، جو پاک حلال کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کی اجازت دے اس سے محفوظ رہیں، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ آپ کی امت میں آج کثرت سے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کی صدیوں میں بھی ہوں گے۔ احمد وغیرہ نے حسن صدر کے ساتھ بیان کیا، 4 باتیں اگر تیرے اندر ہوں تو تجھے کچھ غم نہیں کہ دنیا میں سے جو رہ جائے۔ نمبر 1 امانت کی حفاظت کرے، نمبر 2 بات سچی کرے، نمبر 3 اخلاق اچھا ہو، نمبر 4 کھانا حلال ہو۔ طبرانی میں اس کے لیے خوشخبری ہے جس کی کمال الہی عمدہ ہو، اس کا باطن درست ہو، اس کا ظاہر محترم ہو، لوگوں سے اس کا شر دور رہے۔ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرے، مال سے فاضل حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، فضول کلام روک لے۔ طبرانی میں ہے اے سعد اپنا کھانا عمدہ حلال رکھو، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا ایک نوالا ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو جس بندے کا گوشت حرام سے پیدا ہو تو آگ اس کی یہ زیادہ افنار ہے۔ بازار میں مروی ہے البتہ اس میں نخارت ہے، جس کی امانت نہ ہو اس کا کچھ دین نہیں، اور نہ ہی اس کی نماز ہے اور نہ ہی زکوٰۃ۔ اور جس نے حرام مال حاصل کیا پھر اس نے قمیض پہنی، جب تک اس قمیض کو نہ اتارے اس کی نماز ہرگز قبول نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بلند تر ہے جو کسی ایسے آدمی کا عمل یا نماز قبول کرے کہ جس پر حرام کے مال سے قمیض ہو۔ مسند احمد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا جو شخص 10 درہم کا کپڑا خریدے
اور اس میں ایک دن حرام کا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ یہ کپڑا اس پر ہے۔ پھر اپنے خانے میں انہیں داخل کرے اور فرمایا اگر میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہ سننا ہو تو یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں گے۔ وحی میں ہے جو شخص چوری کا مال خریدے اور وہ جانتا ہو کہ یہ چوری کا مال ہے، وہ اس کی یار اور گناہ میں شریک ہو گیا۔ آخر منظری فرماتے ہیں کہ اس کے اسناد میں احتمال ہے حسن ہے ہوا اور وہ دو خوف کے مشابہ بھی ہے۔ احمد نے یہ جید سند کے ساتھ روایت کیا کہ اس قسم کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے ایک آدمی رسی لے اور پہاڑ پر جا کر لکڑیاں کاٹے اور پیٹھ پر لا کر لائے اور اسی کمائی سے کھائے، یہ بات اس سے بھی بہتر ہے کوئی ایسی چیز منہ میں نہ ڈالے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ ابن خزینہ، صحیح ابن ابان اور حاکم میں مروی ہے، جس نے حرام مال جمع کیا پھر اس کا صدقہ کیا، اس میں اس کا کوئی اجر نہیں اور اس کا بوجھ گناہ اس پر ہے۔ طبرانی میں جس نے حرام مال کمایا پھر اس کے ساتھ غلام خرید کر کے مسلمان کے لیے پرواد کیا اور اس سے صلہ رحمی کی تو یہ سب اس پر بوجھ گناہ ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں حسن سند کے ساتھ مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جس طرح روزی تقسیم کی ہے اس طرح تمہارے اخلاق تقسیم کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اس سے بھی دیتا ہے جس سے وہ ناپسند کرتا ہے، مگر دین صرف اسی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جسے دین عطا کیا بس سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پسند کیا۔ اور اس قسم میں اور اس کی قسم جس کی قبضہ میں میری جان ہے کہ بندہ مسلمان نہیں ہوا یا فرمایا مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہوئی ہو، یا فرمایا مسلمان نہیں ہوتی اور تب تک ایماندار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کے اظہار ثانی سے محفوظ نہ ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اظہار ثانیہ کیا ہیں؟ فرمایا اس کا دھوکہ دینا، ظلم کرنا، اور جو بندہ بھی حرام مال کماتا ہو پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہو تو قبول نہیں ہوتا، اور جو بھی خرچ کرتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور جو حرام مال پیچھے چھوڑتا ہے وہ اس کے لیے دوزخ کی طرح زادرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹانا، اللہ تعالیٰ کی برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹانا، البتہ برائی کو نیکی کے ذریعے ختم کرنا ہے۔ پلید چیز پلید کو ختم نہیں کرتی۔ ترمذی میں روایت ہے اور اس حسن صحیح میں غریب بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا زیادہ تر لوگ کس کے باعث دوزخ میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ کے باعث۔ اور پوچھا گیا کہ لوگ زیادہ جنت میں کس کے باعث جائیں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ڈر اور حسن اخلاق کے باعث۔ ترمذی میں صحیح روایت ہے کہ قیامت کے دن بندے کے قدم تب تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ نمبر 1 عمر کس کام میں ختم کر دی، نمبر 2 جوانی کس کام میں لگا دی، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، نمبر 4 علم پر کس قدر عمل کیا۔ وحی میں ہے کہ دنیا سبز شیریں ہے، جس نے اس سے حلال مال کمایا اور اسے حق میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ سے اس کا ثواب دے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جس نے اس سے حرام مال کمایا اور حق میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ذلت کے مقام میں لے ڈالے گا۔ اور کئی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مال میں گڑبڑ کرتے ہیں، اس کے لیے قیامت کے دن آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی وہ انہیں لگے گی ہم اس سے اور تیز بڑھا دیں گے۔ صحیح ابن حبان میں ہے وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام مال سے پیدا ہوا ہو، ان کی آگ ہی زیادہ حقدار ہے۔ سند حسن کے ساتھ ایک روایت ہے وہ بدن جنت میں داخل نہیں ہوگا جس سے حرام کی غذا دی گئی۔
سود کی ممانعت کا بیان۔ سود کی ممانعت میں کثرت سے آیات مذکور ہیں اور احادیث میں بھی کافی ہے۔ چنانچہ بخاری اور ابو داؤد میں ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے